नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी प्यारी खूबसूरत दुआ है, रब्बि इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ए अल्लाह ताला, हम फ़कीर तेरे दरबार में जमा है। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाइएगा। रब्बाना तकब्बल मिन्ना। अल्लाह ताला हमारी इस क्लास में बरकत दे और शर सदर अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जी अल्लाह का शुक्र है जी, 17 पारा शुरू होता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिज़ून। लोगों के हिसाब का वक़्त करीब आ गया, फिर भी वो बेखबरी में मुंह फेरे हुए हैं। अब देखें, 17th पारा शुरू हो रहा है और 17 पारा शुरू होते साथ किस चीज पे कहा जा रहा है? लोग बेखबरी में हैं। ये एक मक्की सूरत है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मक्का में आके लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाना शुरू किया और कुरान ने इनके दिलों को मुसख्खर करना शुरू कर दिया, तो इस पे मक्का के सरदारों को खौफ हो गया, क्योंकि कुरान एक मोज़ा था। कुरान के अल्फाज में तासीर थी, जो सुनता था इसकी तासीर में आ जाता था। तो उनको ये खौफ हुआ कि हमारी सरदारी हमारे हाथ से चली जाएगी। तो उन्होंने आप पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिए, आपको साहिर, दीवाना, जादूगर बताना कहना शुरू कर दिया। और अल्लाह के रसूल लोगों को आखिरत और उनकी अंजाम और मौत के बाद की जिंदगी के बारे में बताते थे, और लोग इन तमाम चीजों के लिए एक खैर संजीदा रवैया रख और वो गाफिल हो रहे थे और क्यामत को इग्नोर कर रहे थे। और एक हकीकत ये भी है कि जो शख्स भी फौत होता है उसकी क्यामत तो उसी दिन आ जाती है। बुनियादी तौर पर अहले मक्का के बारे में बात जो हो रही थी कि क्या कुरान, क्योंकि हर जमाने में हर दौर में लोगों को जगाने के लिए आता है, तो यहाँ पे हमें नहीं मालूम कि इस दुनिया में हमारा क्या वक्त है और हमने कितनी देर यहाँ पे रहना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मौत तुम में से एक के जूती के तस्मे से भी ज्यादा करीब है। मौत एक तरफ चल रही है और दूसरी तरफ हम जा रहे हैं, और हम ऐसे गफलत में मुब्तला हैं, वक्त को जाया कर रहे हैं, नसीहत सुन नहीं रहे, नसीहत को इग्नोर कर रहे हैं, और हम अपने लिए हलाकत वाली चीजों को खुद अपना काम कर रहे हैं। आप सोचें, मेरे दिन रात के 24 घंटे मैं कहाँ गुजार रहा हूँ, मैं अपना वक्त किधर गुजार रहा हूँ। हर हर वक्त एक एक लम्हा कीमती है। खास तौर पे रमजान में आप देखें, एक मिनट जिसको हम बहुत हकीर जानते हैं, हम उस एक मिनट में बहुत से काम कर लेते हैं। मसलन ये कि अगर हम बोलना शुरू करें, आप सोच देखें, हम बोलना शुरू करें तो एक मिनट में एवरेज 250 अल्फाज इंसान बोल जाता है। 200 गज चल सकता है। हमारे जिस्म में खून पूरे पूरे बॉडी में गर्दिश करके, सर्कुलेट करके वापस हार्ट में पहुंच जाता है। जमीन अपने महवर के गिर्द 950 मील दूर दौर का चक्कर लगा चुकी होती है, और एक मिनट, एक इकाई इतनी इंपॉर्टेंट है और हम उसको जाया कर देते हैं और अल्लाह के जिक्र से उस महरूम हो जाते हैं। तो बहुत सी चीजें खो जाने के बाद इंसान को पता चलता है कि जो एक मिनट चला जाता है, वो पूरी दुनिया की दौलत खर्च करके भी वो एक मिनट नहीं आ सकता। तो यहाँ पे ये हकीकत बयान की गई कि हम वक्त को जाया कर रहे हैं। कह रही है, दुनिया की मिसाल ये है कि वो कपड़ा फाड़े और एक तार बाकी रह जाए। तो इंसान की सबसे कीमती दौलत वक्त है। हर दिन को गनीमत जाने, हम लम्हे जाया कर रहे हैं। अपने लम्हों को कीमती जाने। और दुनिया में आने की तरतीब है मगर जाने की तरतीब नहीं है। आने की तरतीब क्या है? हर बंदा बच्चे की सूरत में आता है, लेकिन जब वो जाता है तो उसका लाइफ स्पैन, उसका टाइम स्पैन हर एक का फर्क होता है। और इंसान भूलने वाली मिट्टी से बना है, और जब भूलने का डर हो तो रिमाइंडर्स लगा लें। जैसे मोबाइल पे रिमाइंडर लगाते हैं ना, या अलार्म लगाते हैं, तो इंसान को जिस चीज से रोका जाए वो उसी का हरीस बन जाता है। तो इसीलिए फिर हमारे पे जिंदगी तंग हो जाती है। हम कहते हैं पता नहीं क्या बात है, दुआएं कबूल नहीं हो रही, बरकत नहीं आ रही, मुसीबत हो गई है। तो ये देखिए, सब चीजें हैं कुरान से दूरी। घरों में रिस्क की तंगी आ रही है, घरों में सुकून की कमी आ रही है। वजह क्या है? हम इस किताब से मुंह मोड़ रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहा है, वक्त हिसाब से मुराद कयामत है। हर घड़ी करीब से करीब तर हो रही है। हर वो चीज जो आने वाली है करीब है। हर इंसान की मौत बजाय खुद इसके लिए कयामत है। कयामत का रब बहुत करीब है। और लोगों ने गुमान कर छोड़ा है कि हम बगैर अमल के जन्नत में चले जाएंगे। हम गाफिल हो गए हैं।
آیت نمبر 2، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے کھیل کود میں سنتے ہیں، ان کے دل بالکل غافل ہیں، ان ظالموں نے چپ کے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے جب تم آنکھوں دے کے جادو میں آ جاتے ہو؟ پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین اور آسمان میں بخوبی جانتا ہے، وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ قرآن پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے آج خود ہی گھڑ لیا، یعنی کہ اس کے مصنف یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ہیں، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے۔ ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھی، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرتے، کتنے واقعات ہم سن چکے ہیں جن کی طرف ہم وہی اتارتے تھے۔ بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو، ہم نے تمہیں ایسے جسے سے نہ بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ ہمیشہ رہنے والے تھے، پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے، انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا۔ یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارے لیے ذکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے، اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو ظالم تھی، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا۔ جب انہوں نے ہماری عذاب کا احساس کر لیا تو لگے سے بھاگنے۔ بھاگ دوڑ نہ کرو، جہاں تمہیں آسودگی دی گئی ہے وہیں واپس لوٹو، اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے۔ آیت نمبر 14 کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر تو ان کا یہی حال رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑے کٹے ہوئے کھیت اور بجھی ہوئی آگ کی طرح کر دیا۔ ہم نے آسمان اور زمین ان کے درمیان کی چیزوں کو طنز اور مذاق کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے ہر چیز کی افادیت ہے، زمین اور آسمان کی افادیت ہر چیز کی، اور پیچھے قوموں کے واقعے سے بتایا کہ کیسی کیسی قوموں نے کیا نافرمانیاں کی اور ان پر عذاب آ گئے۔ اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے ہوئے اسے اپنے پاس ہی بنا لیتے، لیکن ہم کرنے والے نہیں، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں۔ بس سچ جھوٹ کا توڑ ہوتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ تم جو باتیں بناتے وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں۔ اب یہاں تخلیق کائنات کے مقاصد میں ایک مقصد یہاں پہ حق اور باطل کی جو مار کا آرائی ہے، اور خیر اور شر کا جو تصادم ہے، اس میں کہا جا رہا ہے اس میں ہم حق اور خیر کو غالب اور باطل اور شر کو مغلوب کر دیں گے۔ تم جو باتیں بناتے وہ تمہارے لیے باعث خرابی۔ آیت نمبر 19، آسمان اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہے وہ اسی کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے نہ تھکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو آیت نمبر 20، وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں، ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں اسے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کرتے تھے؟ اگر آسمان اور زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہے تو یہ دونوں درم برم ہو جاتے۔ بس اللہ تعالیٰ کا عرش کا رب ہے، ہر اس وصف پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آسمان اور زمین کے کوئی دو رب ہوتے تو یہ اس کائنات کو بنانے والی دو ہستیاں ہوتی تو وہ دونوں اپنی ایڈمنسٹریشن میں ایک دوسرے کی لڑائی میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتی۔ مطلب جیسے ایک جس نے چاند بنایا تو کہتی چاند تم نے رائٹ پہ جانا ہے، دوسرا کہتا نہیں تم نے لیفٹ میں جانا ہے، اور وہ دونوں کے آپس کی چپکلش میں لڑائی میں دنیا تباہ برباد ہو جاتی۔ تو یہ اللہ واحد ہے جس نے تمام دنیا کو بنایا۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں، وہ سب اس کے آگے جواب دہ ہیں، یعنی کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے؟ ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اس وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجے اس کی طرف یہی وہی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، غلط ہے، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں۔ کس بات میں اللہ پہ پیش دستی نہیں، کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے، بلکہ اس کے فرمان پہ کار بند ہے۔ وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے، وہ کسی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جس سے اللہ خوش ہو، وہ تو خود ہیبت الہی سے لرزاں و ترساں ہے۔ ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہو، اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں، تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے۔ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پیدا کیا، پانی سے پیدا کیا؟ کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان الگ الگ ہیں لیکن اکٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی ترتیب سے ہر ایک کو ان کا کام اسائنڈ کیا ہوا ہے۔ کائنات ایک سپر، جس کو کہتے ہیں سپر ایٹم ہے،
پھر اس کے اندر قوت پیدا ہو گئی، اور جیسے منکرین آخرت یا منکرین اللہ کے جو ہیں، وہ ان کی جو میتھڈولوجی، وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا ہے ایک ایٹم کے دھماکے سے پیش آ گئی. تو یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ یہ اتنی زبردست دنیا کیا ایک دھماکے سے ایسی پیدا ہو گئی؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کائنات ایک سپر ایٹم تھا، پھر اس کے اندر ایک ایسی قوت پیدا ہوئی، ایک انرجی آئی اور وہ پھٹ گئی، اور اس سب گلیکسی اور آسمان اور زمین یہ لوگ وجود میں آ گئے. لیکن آپ یہ سوچیں کیسے آ سکتی ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ کفر کرنے والے تھے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ انرجی تھی تو کیا وہ سیلف موڈ پہ تھی؟ اس کو کسی نے تو انرجی کو بھی تو کسی نے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، خود بخود تو نہیں پیدا ہو گئی. تو یہ کفر کرنے والے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بڑی لاجک کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، خواہ وہ انسان ہے یا حیوان ہے یا پودے ہیں، اور یہ سب سیل سے مل کر بنے. اور سیل کا مجموعہ کیا ہوتا ہے؟ اور سیل کے اندر آپ دیکھیں ایک بڑا حصہ پانی کا ہوتا ہے، اور اگر وہ پانی ختم ہو جائے تو زندگی باقی نہیں رہتی. اور آپ دیکھیں کہ آپ سیل، آپ اس کا بھی دیکھ لیں نا، ایک پتے کا بھی، تو اس میں بھی سائٹوپلازم وغیرہ ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہت بہت طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت یہاں پہ ثابت کریں. اور سورہ زخرف میں اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں سے ہوتا. سورہ زمر میں ہوتا ہے اے پیغمبر اگر تو بھی شرک کرے تو تیرے عمل برباد ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان الگ الگ بھی ہیں اور آپس میں ایسوسیٹ بھی ہیں، ہارمونائزڈ بھی ہیں. زمین اور آسمان مل کر چلتے ہیں تو یہ نباتات، گروتھ اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بارش آتی ہے، زمین ساتھ کوپریٹ کرتی ہے، تو پھر زمین سے، آسمان سے بارش آتی ہے تو زمین سے آپ دیکھتے ہیں کیسی کیسی سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے. بہرحال بہت کچھ ہے اگر ہم اس زمین کی تخلیق کا بات کریں تو. یہ کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین پہ پہاڑ بنا دی تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے. ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ زمین پہ جو ہم نے ورنہ زمین گھوم رہی ہوتی، ہل رہی ہوتی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑے تاکہ یہ ہلا نہ سکے. ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ ہدایت حاصل کرے. آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم ہی نے بنایا، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پہ دھیان ہی نہیں دیتے. مضبوط چھت آپ دیکھیں اس وقت کتنی ٹریلینز آف گلیکسیز ہیں گھوم رہی ہیں فضا میں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلے، او ہو یار مارس کا ایک پتھر آ گیا، سر پہ روبڑا پڑ گیا، یا فلانا مرکری کی کوئی چیز میرے اوپر گر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس ارتھ کو ایک محفوظ چھت بنایا ہوا ہے، اوزون لیئر. یعنی کہ ایک جس طرح انڈا بوائل کرتے ہیں نا، تو بوائل کر کے ایک وہ ہلکی سی جلی نظر آتی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کی حفاظت میں ایک اوزون لیئر کی ہوئی ہے کہ جس میں کوئی اور ایلین چیز باہر کی گلیکسی کی جو ہے ارتھ کے اندر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے ایسے محفوظ نظام رکھا ہوا ہے، اور آپس میں کوآرڈینیٹ ہے. زمین اور آسمان الگ الگ ہیں لیکن ملی ہوئی ہیں. اور یہی قیامت والے دن اسی اوزون لیئر میں گڑبڑ اللہ تعالیٰ کریں گے، شگاف ہو جائے گا، اور پھر اس طرح قیامت جو ہے آئے گی اور کس طرح تہس نہس ہو جائے گی سب چیزیں. لیکن لوگ اس کے قدرت کے نمونوں پہ دھیان ہی نہیں دیتے. اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج چاند کو پیدا کیا، ان میں ہر ایک اپنے اپنے آسمان میں تیرتا پھر رہا ہے. آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی کہ آپ اگر مر گئے اور ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے. ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت. ہم بتیری کے امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہمارے پاس بھلائی پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رویہ دیکھتا ہے. اگر میرے پاس راحت ہے، خوشحالی ہے، میرا رویہ کیا ہے؟ میں اکڑ رہا ہوں، تکبر کر رہا ہوں، میں لوگوں کی کیا، یا میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں اللہ کے بندوں کو شامل کر رہا ہوں، اور یہاں میرے پاس پرابلم آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو میں کمپلیننگ، شکوے کرنا شروع ہو جاتا ہوں. اللہ وائی می، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یا میں اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہوں. یہ آزمائشیں ہیں اور ایونچولی ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. یہ منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے اور خود ہی رحمان کی یاد سے بالکل ہی منکر ہے. انسان جلد باز مخلوق ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی بھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلدی نہ کرو. کہتے ہیں اگر سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب ہے؟ کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. ہاں ہاں، وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی. پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے، نہ ذرا سی مہلت دیے جائیں گے. آج ہمارے پاس مہلت ہے. قیامت اتنی قریب ہے جیسے آپ کی بلنک آف یور آئی، آنکھ کو جھپکنے کے قریب. آیت نمبر 41. اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا، بس ہنسی کرنے والوں کو ہی
اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ سورہ انعام میں آتا ہے تجھ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے، بس انہوں نے تکذیب پر اور ان تکلیفوں پہ جو انہیں دی گئی صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ ان سے پوچھئے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ لوگ اپنے رب کی ذکر سے پھرے ہوئے ہیں، کیا ہمارا سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لے؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا، نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے سر و سامان دیے، یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ یعنی کہ عرض قفر، یعنی کہ اسلام جو ہے کفر کے پاؤں تلے سے زمین کھسک رہی ہے اور اسلام کا غلبہ بڑھ رہا ہے اور مسلمان فتح یاب ہو رہے ہیں۔ اب کیا وہی غالب ہیں؟ کہہ دیجئے میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ساتھ آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے۔ اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں گے، ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گنہگار تھے۔ قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھاک تولنے والی ترازو، ایک سکیل رکھ دیں گے، وزن ہوگا، پھر کسی پہ کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ اب جیسے میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ جیسے جتنی ہماری سائنسی انوینشنز ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں کہ ہائیڈروجن ہیلیم سب سے ہلکی گیس ہے، اس کا بھی ایک ویٹیج ہے، تو اللہ تعالیٰ بے وزن چیزوں کا بھی اللہ تعالیٰ ویٹ کرے گا، یعنی کہ یہ ہماری نیکیاں اور برائیوں کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک فزیکل ایک یونٹ آف میئرمنٹ دے دیں گے۔ اگر ایک بہت اخلاص سے نیکی کی ہوگی تو وہ اس کا یونٹ آف میئرمنٹ ملٹی پلائی ہوتا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جیسے وزن جیسے ہوگا، احادیث میں آتا ہے کہ صاحب قرآن کے لیے قرآن ایک خوش شکل نوجان کی شکل میں آئے گا اور پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں قرآن ہوں جسے تو راتوں کو قیام اللیل میں بیدار رہ کے اور دن کو پیاسا رہ کے پڑھتا تھا۔ تو اسی طرح مومن کی قبر میں عمل صالحہ ایک خوش رنگ اور معطر نوجوان کی شکل میں آئے گا، اور کافر و منافق کے پاس اس کی برعکس شکل میں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہماری دل کی بہار اور آنکھوں کا نور اور غموں کا مداوا بنا دے، آمین۔ یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی جو سکیل ہے نا، اس میں ڈیجیٹل سکیل ہے، اس میں ایک بالکل آپ کی چھوٹی سی بھی نیکی جو شاید کسی نے نہیں دیکھی لیکن اللہ جانتا ہے اس کا بھی وزن ہوگا، اور ایک ایسا گناہ جو آپ نے بہت اندھیرے بہت چھپکے کیا ہے اور آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کسی کو نہیں پتا چلا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ پیش کر دیں گے۔ یہ بالکل سچ ہے۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ کرنے والی نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت والی کتاب عطا فرمائی۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دے کے خوف کھاتے اور قیامت کے تصور سے کامتے رہتے ہیں، یہ نصیحت و برکت والا قرآن بھی ہمیں نے نازل فرمایا، کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بن بیٹھے ہو کیا ہیں؟ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم، اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو چوز کرتے ہیں نا، اس کو بچپن سے چوز کر دیتے ہیں، اور بچپن سے ان کے اندر اللہ کی معرفت، حق کی پہچان اور سچائی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم اس زمانے میں ایسے لوگوں کے درمیان میں پیدا ہوئے کہ انہوں نے دیکھا جس گھر میں انہوں نے آنکھ کھولی، ان کے باپ یا موسٹلی اسکالرس کہتے ہیں کہ ان کے چچا جو تھے وہ بت فروش تھے، بت بناتے تھے اور بت بیچتے تھے، تو وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ اپنے ہاتھ سے بت بنا رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے بیچ رہے ہیں، اور پھر اپنے ان سے اپنے نفع اور نقصان اور اپنی دعائیں ان سے مانگ رہے ہیں کہ یہ، اور یہی بت اگر گر جائیں یا ان کے ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو یہ اپنے آپ کو سیو نہیں کر سکتے، اپنے اوپر سے ڈسٹ نہیں ہٹا سکتے۔ سب نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا، یعنی کہ جب انہوں نے پوچھا یہ کیا تم کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے کریں کیونکہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے کرتے ہوئے پایا۔ تو چلیں، میرا آپ کے ساتھ سوال ہے، اپنے آپ کو اسیس کریں اس میں۔ دیکھیں جی، میرے ماں باپ کے زمانے میں، پرانے زمانے میں امیاں ہماری کھلی ڈلی گھیرے والی شلواریں پہنتی تھیں، آپ پہنتے ہیں؟ ہاں، اب بھی کئی فیشن ہے کہا ہوا ہے، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ ہماری امیاں کھول کے بڑے بڑے دوپٹے اور چادریں لیتی تھی، آج دیکھتے ہیں چادریں نہیں ہم لے رہے، تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ جو باتیں ہم نے اپنانی ہوتی ہیں وہ ہم کہتے ہیں جی وہ ہمارے فور فادرز ایسے کرے تھے ہم ایسے کرتے ہیں، اور جو ہمارے، اچھا میڈیسن کی بات دیکھ لیں، میڈیسن میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے فور فادرز ماشاءاللہ آرگینک اور ہربل، اور ان کی ماشاءاللہ صحتیں اچھی، اور وہ اچھی غذا کھاتے تھے، بیماریاں اتنی ہوتی بھی نہیں تھی اور سادی دوائیاں ہوتی تھیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کہیں گے وہ اب تو اینٹی بایوٹک اس کی بھی نکل آئی ہے، اس کی بھی کورونا اس کی بھی نکل آئی ہے، اس کا بھی بوسٹر نکل آیا ہے، اس کی بھی چیزیں نکل آئی ہیں، تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ہمارے باپ دادا نہیں لگاتے تھے تو ہم بھی نہیں لگائیں گے، لیکن جہاں ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے وہ فوراً اپنے باپ دادوں کو پیچھے کرتے ہیں، نہیں جی آپ کو کیا پتا، آپ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں۔ کمیونیکیشن گیپ، جنریشن گیپ۔
आपको नहीं पता आजकल का तो फैशन ये है, आजकल तो ये मेडिसिन चलती हैं, आजकल तो नेट का जमाना है, आजकल तो ये चीज चल रही है। लेकिन जिस कल्चर, जिन वैल्यूज को इन लोगों ने अपनाना होता है, जैसे ये शिर्क निभा रहे थे, तो ये कह रहे थे कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने आबाओ अजदाद को हमने यही करते देखा, तो हम यही करेंगे। आयत नंबर 54 आपने फरमाया, फिर तो तुम और तुम्हारे बाप दादा ये सभी यकीनन खुली गुमराही में मुब्तला रहे, कहने लगे कि आप हमारे पास सचमुच हक लाए हो या यूं ही मजाक कर रहे हो। आपने फरमाया, नहीं, दर हकीकत तुम सबका परवरदिगार तो वो है जो आसमान और जमीन का मालिक है, जिसने इन्हें पैदा किया। मैं तो इस बात का गवाह और कायल हूँ। अल्लाह की कसम है, तुम्हें इन माबूदों के साथ जब तुम अलहदा पीठ फेर के चल दोगे एक चाल चलूंगा। बस उसने इन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए, हाँ सिर्फ बड़े बुत को छोड़ दिया, ये भी इसलिए कि वो सब उसी की तरफ ही लौटे। कहने लगे, हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया है? ऐसा शख्स तो यकीनन जालिमों में से है। बोले, हमने एक नौजवान को इनका तस्करा करते हुए सुना था, जिसे इब्राहिम कहा जाता है। अब हुआ ये था कि जब उन्होंने लोगों को, अपनी फैमिली को, उन्होंने जब अल्लाह के वादाने की तरफ बुलाया, लोगों ने नहीं माना, तो उन जमाने में एक मेला हुआ करता था, जिसमें एक जश्न होता था, जिसमें सारी कौम जो थी बाहर जाके अपनी वहां जश्न मनाया जाती थी। और इन्होंने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त, उन्होंने कहा कि चलो, तो उन्होंने बहाना बना लिया कि इन्नी सकीम, के मैं कुछ थोड़ा सा बीमार हूँ, तो आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं नहीं जाऊंगा, तो आप लोग जाएं। तो ये सारी उनकी कौम के लोग मेले में चले गए। इन्होंने पीछे से क्या किया कि जितने वहां पे बुत जिन्होंने खुद अपने हाथों से बनाए हुए थे, इन सबको एक कुल्हाड़ा पकड़ा और सबको मार तोड़ दिया, और बड़ा कुल्हाड़ा जो था बड़े बुत के हाथ में रख दिया। जब इनकी कौम के लोग वापस मेले से आए, तो उन्होंने देखा कि उनके बुत सारे टूट फूट गए हैं, तो बड़े उनको गुस्सा चढ़ा और पूछने लगे, ये किसने तोड़ा है? और तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर उनको एक लॉजिक से बात समझाई कि अगर ये बुत बोलते होते या अपनी प्रोटेक्शन करते हो सकते, तो ये अपने आप को बचा लेते, तो तुम लोग कैसे प्रोटेक्शन करेंगे? अच्छा चलो, ये बड़े बुत के हाथ में कुल्हाड़ा है, इससे पूछ लो, यही कुछ बता दे कि एक्चुअली हुआ क्या था, या इसने क्यों नहीं प्रोटेक्शन की। आयत नंबर 61। सबने कहा, अच्छा, इसे मजमे में लोगों की निगाहों के सामने लाओ ताकि सब देखें। कहने लगे, "ए इब्राहिम, क्या तूने ही हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत की है?" आपने जवाब दिया, बल्कि इस काम को इनके बड़े ने किया है, तुम अपने खुदाओं ही से पूछ लो अगर ये बोलते चालते। अच्छा जी, हदीस में आता है कि हजरत इब्राहिम के इस हजरत इब्राहिम के कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी में 3 झूठ बोले थे। 2 अल्लाह के लिए, और एक इन्नी सकीम, ठीक है, और और दूसरा यही था, और तीसरा अपनी बीवी हजरत सारा को बहन कह देना था। फिलहाल इसको झूठ नहीं कहते, इसको तोरिया कहते हैं। और तोरिया होता है कि ये झूठ नहीं होता, ये अल्लाह के यहाँ काबिल मुआवजा नहीं होता। और ये तोरिया होता है कि जैसे आपने किसी बात की लॉजिक देने के लिए कोई चीज को बयान करना हो, तो उसके लिए कहा जाता है। आयत नंबर 64। बस ये लोग अपने दिलों में कायल होकर कहने लगे, वाकई जालिम तो तुम ही हो। फिर अपने सरों के बल ऊंधे हो गए और कहने लगे, ये तो तुझे भी मालूम है ये बोलने चालने वाले नहीं। अल्लाह के खलील ने उसी वक्त फरमाया, अफसोस, क्या तुम अल्लाह के अलावा इनकी इबादत करते हो? यानी कि वो खुद कह रहे हैं ये बोलने चालने वाली, जो ना तुम्हें कुछ भी नफा पहुंचा सके ना नुकसान। तुफ है तुम पर और उन पर जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, क्या तुम्हें इतनी सी अकल भी नहीं? कहने लगे, इसे जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम्हें कुछ करना ही है। अब आप ये देखें, हजरत इब्राहिम ने हर तरह के लॉजिक से उनको समझाने की कोशिश की। अब हम ये देखते हैं कि एक शख्स ने पूरी उम्मत का काम किया। आज हम सारी उम्मत मिलके वो काम नहीं कर सकते जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया। आप देखें कि उन्होंने किस तरह लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, अल्लाह का घर मक्के में बनाया। आप देखें आज भी उसमें कितनी बरकतें हैं, और किन हालात में बनाए, उस वक्त जब वहां पे कुछ चिड़िया भी फटकती नहीं थी। और यहाँ पे आगे चल के हजरत इब्राहिम ही की बारे में बात आती है कि उनकी पहली हिजरत थी शाम और फलस्तीन की जमीन की तरफ, जहाँ बरकतें रखी गई। अल्लाह से फिर दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला फलस्तीन में जो है, अल्लाह ताला बरकतें ही बरकतें अता फरमा दे। और हजरत इब्राहिम की भी जो पहली हिजरत थी उस इलाके की तरफ हुई। आप देखेंगे तकरीबन 4000 पहले इब्राहिम लाए, और 4000 साल पहले इंसान ने कोई खासी मादी तरक्की नहीं की थी। लेकिन हैरत होती है जब नक्शा सामने रखे तो देखे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा कहाँ हुए, और पहले फलस्तीन की तरफ जाके दीन का काम कर गया। फिर इनके बेटे इसहाक ने वहां से एक नस्ल पैदा की, फिर दूसरी तरफ वो मक्का की तरफ आते हैं, वहां अपने बीवी बच्चों को बसाते हैं, और फिर वहां से एक काम शुरू करते हैं। आज के दौर में कौन है जो इतनी कुर्बानियां करे? दुनिया के खातर हमने जब बिजनेस करना होता है उसके लिए तो हम बड़ी ट्रैवलिंग करते हैं कि जी दुबई से ले आए, चीन से इंपोर्ट कर लें,
سب کچھ کر لیں. تو یہ بہت بڑا سبق ہے کہ جو انہوں نے ایک امت، ایک فرد ہو کے انہوں نے جو کام کیا اللہ کے لیے، اور اتنی قربانیاں اللہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی. آیت نمبر 65، پھر اپنے سروں کے بل اونھے ہو گئے، کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ بول. آیت نمبر 69، ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے ایسی بات شروع کی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ان کو آگ میں جھونک دیتے ہیں. چنانچہ آگ کا بڑا الاؤ تیار کیا گیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں منجنیق کے ذریعے سے پھینکا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے برد و سلامتی بن جا. اور اسکالرز کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی نہ کہتا تو اس ٹھنڈک سے ابراہیم، یہ ٹھنڈک جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی. تو یہ بہرحال یہ معجزہ ہے کہ آسمان سے باتیں کرتی دہکتی آگ گلو گلزار بن گئی. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا زندگی کا سب سے بیسٹ ٹائم کیا ہے، وہ کہتے تھے وہ جو ٹائم میں نے آگ کے اندر گزارا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حقانیت بھی واضح کرتے ہیں. گو انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا. ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کے اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جان والوں کے لیے برکت رکھی تھی. اس سے مراد ملک شام ہے جہاں انبیاء کا مسکن بھی ہے، اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اس پر مزید. اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا. ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کرے. ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے والوں کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وہی تلقین کی. وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. ہم نے لوط کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی وہ بدترین گناہگار. ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا. اور نوح کے اس وقت کو یاد کیجئے جب اس نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی، اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی. اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں ان کے مقابلے میں ہم نے ان کی مدد کی، یقیناً وہ برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا. اور داؤد اور سلمان کو یاد کیجئے جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے. ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھایا. ہاں ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دے رکھا ہے. اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے، اور پرند بھی ہم کرنے والے ہی تھے. اب یہاں پہ حضرت سلیمان وغیرہ کی بات آتی ہے اور اس میں ایک واقعہ ہے، اس کو میں آیت نمبر 78 میں ایک مقدمے کی طرف اشارہ ہوا ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا. اس مقدمے کو کوئی تفصیل تو نہیں ملتی، بہرحال کچھ یوں کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کے کھیت میں دوسرے شخص کی بکریاں رات کے وقت گھس گئی اور کھیت کو برباد کر گئی. چنانچہ اس مقدمے کا جو فیصلہ حضرت داؤد نے فرمایا وہ اس کے روح سے یہ تھا کہ بکریاں اس شخص کو دے دی جائیں جس کا کھیت برباد ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام جو بھی کمسن تھے، چھوٹے تھے، انہوں نے اپنی رائے پیش کی جو زیادہ درست تھی اور قرآن اور زیادہ عدل کے قریب تھی. اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی ان کی بات پسند آئی اور ان کے رائے کے مطابق یہ تھی کہ بکریاں اس وقت تک کھیت والے کے پاس رہیں جب تک بکری والا اس کے کھیت کو دوبارہ تیار نہ کر دے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فیصلہ ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا. اور یہاں سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک حکمران تھے اور پیغمبر ہونے کے باوجود اپنے فیصلوں میں اتنے محتاط تھے کہ اپنی اشتہاد کی کمزوری پہ اپنے کم عمر فرزند کی طرف متوجہ ہوئے اور فوراً اپنا فیصلہ واپس کر لیا. اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسا فرزند عطا فرمایا تھا جو ابتدائی عمر میں قوت فیصلہ رکھتا تھا. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتی ہے سم ٹائم ہمارے کبھی چھوٹے بچے ہمیں بہت اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں چل مجھے سمجھانے لگا ہوا ہے. تو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ بچوں کی بات کو بھی سننا چاہیے. ان کے بیٹے نے مشورہ دیا اور آپ نے اس کے مشورے کو درست جانا. کہتے ہیں قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جنتی قاضی جو حق کو پہچان لے، دوسرا قاضی ہوتا ہے جہنمی جو حق کا انکار کر لے، اور تیسرا قاضی ہوتا ہے وہ بھی جہنمی جو علم کے بغیر فیصلہ کرے. اب یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کی درویشی کی طرف اشارہ ہے. ایک طرف ان کو حکومت کے تخت پہ بٹھایا گیا، وہ رائے میں عدل، امن، سکون رکھتے تھے، اور دوسری طرف ان کا یہ حال تھا کہ راتوں کو پہاڑوں میں نکلتے تھے، حمد و تسبیح کرتے تھے، اور پرندے اور دیگر مخلوق ان کے ساتھ جو تھی اللہ کی حمد کرتی تھی. اور آپ یہ دیکھیں ان کو ان کی خوشحالی بڑی مشہور ہے. حکمت، نبوت، حکومت، قوت سب کچھ پا کے وہ کیا ہو گئے؟ اللہ کے شکر گزار بندہ ہو گئے. اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ 1000 سال قبل مسیح ذرہ کا استعمال قوموں میں دکھائی دیتا ہے. اور اس کے بعد یعنی کہ وہ جو ذرہ شیل نہیں جو آپ بناتے، اور پھر سکندر اعظم کے عہد میں بھی یونانی اور ایرانی جو تھے سرتاپا آہن پوش ہو کے رہ گئے تھے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے
کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے آیت نمبر 80 میں بتایا جا رہا ہے آپ نے اس صنعت کو فروغ دیا تھا. لوہا ان کے لیے نرم ہو گیا تھا، اسے زرے بناتے تھے اور بڑے اندازے سے کڑیوں کو جوڑ دیتے تھے. آیت نمبر 80، ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے زر سے تمہارا بچاؤ ہو. کیا ابھی تم شکر گزار بنو گے؟ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا، جس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی ہے. ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح پہاڑ پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر تھے، اسی طرح ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی. آپ جتنا چاہتے تھے اس کو اڑا کے لے جاتے تھے، آپ کا تخت کو اڑا کے لے کے جاتی تھی. جس طرح آپ کا جیسے وہ جہاز وغیرہ ایروپلین کام کرتے نا، تو اس طرح ہوا ان کے بس میں تھی. عہد قدیم میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے طاقتور بحری بیڑے بنائے تھے اور مغربی جزائر اور ہندوستان تک کا منظم آمد و رفت کا سلسلہ جو تھا وہ قائم کیا تھا. اور شیاطین بھی جو تھے حضرت سلیمان کے لیے مسخر کیے گئے ہوئے تھے، اور باقاعدہ حضرت سلیمان نے انسانوں، جنوں اور پرندوں کی فوج تیار کر رکھی تھی جو ان کے زیر نگین تابع فرمان تھی اور جس سے وہ ہر طرح کے کام لیتے تھے. آیت نمبر 82، اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے ان کے تابع کیے ہوئے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت کام کرتے تھے. ان کے نگہبان ہم ہی تھے. اب آیت نمبر 83 میں حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کا صبر کا واقعہ بیان ہے. آیت نمبر 83، ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمایا، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو. اب قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا صابر کہا گیا ہے. بہت بہرحال کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے بہت بادشاہ تھے، بہت ان کے پاس اولاد تھی، نعمتیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش آئی، سب نعمتیں چھین لی گئیں، جسمانی صحت سے بھی ایون محروم ہو گئے. اور کہتے ہیں 18 سال آزمائشیں رہیں یہ ان کے پاس، اور اللہ سے وہ دعا کرتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور صحت کے ساتھ مال اور اولاد پہلے سے دگنا دی. اور حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ سے کلمہ شکر کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا تھا. وہ کہتے ہیں وہ سجدے میں گر کے کہا کرتے تھے، میں ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا اور دنیا سے برہنہ ہی جاؤں گا، اور جو اللہ نے مجھے دیا وہ واپس لے لیا اور اسی کے نام کی ساری پاکیاں ہیں. سب کچھ جا چکا تو صرف جسم کی تندرستی باقی رہی. اس نے بھی جواب دے دیا جب ان کے اوپر کوئی سکن ڈیزیز نکل آئی، کوئی پھوڑے نکل آئے، تو جیسے جیسے ان کی ڈیزیز پرابلم بڑھتی گئی اسی طرح ان کا روح کا یقین، دل کا صبر اور زبان میں شکر جو تھا وہ بڑھتا گیا. اس لیے ان کا شکر جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے. اگلے واقعہ 85 86 میں حضرت اسماعیل، حضرت ادریس کا ذکر ہے اور حضرت ذوالکفل کا بھی ذکر ہے. اور ان تینوں کی صفت جو ہے جیسے حضرت ایوب کی تھی صبر نمایاں خصوصیت یہاں پہ بتائی گئی. پھر آگے ذوالنون مچھلی والے حضرت یونس کا ہے واقعہ. بہرحال دیکھتے ہیں آگے بڑھتے جاتے ہیں. ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگی اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ربہ انی مسانیہ در وانت ارحم الراحمین. آمین. اور تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا. اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا. سب لوگ نیک تھے. مچھلی والے حضرت یونس کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے. بلاخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا. تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں. اور بہرحال حضرت یونس علیہ السلام متعدد اندھیروں میں گرے، یعنی کہ رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، غم کا اندھیرا. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے بڑے یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور آپ نے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو تھا آپ کو نجات دلا دی تھی اور مچھلی نے آپ کو اگل لیا تھا. اور یہ سنت میں ہے کہ 41 دفعہ پڑھیں تو دعا قبول ہوگی. 1.25 کا بہرحال میں نے کہیں قرآن اور حدیث میں ایسا کچھ فگر نہیں سنا. بہرحال حضرت یونس بھی جو تھے یہ بہت ڈیٹیل سے میں نے بتا دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو اپنی قوم سے جب نکلے تھے، جب ان کی قوم پہ عذاب آنے لگا تھا تو ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا.
اور پھر آپ نے وہی اللہ کے لیے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مچھلی سے نجات دی۔ اور ذکریہ کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے جو لوگ اولاد چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول فرما کے اسے یحییٰ عطا فرمایا، ان کی بیوی ان کے لیے درست کر ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ قبولیت دعا کے لیے کیا ضروری ہے کہ نیکی کے کاموں میں سبقت لے کے جائیں، خوف طمع ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو عاجزی کے ساتھ خشوع و خضوع سے پکارے تو اللہ تعالیٰ ضرور نوازیں گے۔ اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دی اور وہ خود انہیں ان کے لڑکے کو تمام جہان کے لیے نشانی بنا دی۔ یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لیں، سب کے سب ہماری طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ پھر جو بھی نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی، ہم اس کے لکھنے والے ہیں۔ تمام انبیاء کے تذکرے کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ تمام کی دعوت ایک تھی، دین ابتدا سے لے کے آخر تک ایک ہی تھا، سب ایک ہی امت اور ایک ہی ملت ہے اور ایک ہی امت اور ایک ہی ہمارا پروردگار ہے۔ دین میں تفریق پیدا کرنے والوں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ جنہوں نے اس دین میں بدعتیں پیدا کر دی، اس کو پارا پارا کر دیا، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پہ لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی کہ دنیا میں وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج ہم نے سورہ کہف میں بھی پڑھا تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قرب قیامت کی نشانی میں ہے کہ یہ ان کا ظہور ہوگا اور بہت تیزی اور کثرت سے یہ ہر طرف پھیل جائیں گے، یہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے اور ان کی فساد اور شرارتوں سے اہل ایمان سخت پریشان ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اہل ایمان کے ساتھ کوہ طور میں پناہ گزین ہو جائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ہلاک ہو جائیں گی اور ان کی لاشوں کی سڑان اور بدبو ہر طرف پھیل جائے گی، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں گے، پھر ایک زوردار بارش ہوگی جس سے ساری زمین صاف ہو جائے گی۔ اور قیامت کی جو نشانی ہے جن میں سے ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ قیامت کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلا ہے دھواں، دوسرا دجال، تیسرا دابت الارض یعنی کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا، نمبر 4 مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، نمبر 5 عیسیٰ بن مریم کا نزول، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا تمام دنیا میں یعنی کہ پھر 7 سے لے کے جو 9 تک جو قیامت کی نشانی ہے، 3 بڑے خسوف یعنی کہ زمین کا دھنسنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرۃ العرب میں، اور سب سے آخر میں یمن میں ایک سخت آگ اٹھے گی جو لوگوں کو میشر کی طرف ہانکے گی اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ آیت نمبر 97 سچا وعدہ قریب آ لگے گا، اس وقت تک کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ہائے افسوس ہم اس حال میں غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے، تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو، اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور وہ وہاں چلا رہے ہوں گے، وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے، البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے، وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے، اور یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے، جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے، ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے بندے ہیں ہی ہوں گے، عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہی بنا کے بھیجا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ احادیث سے پتہ ہوتا ہے چلتا ہے کہ مشرقین کے لیے بد دعا نہ کرنا یہ بھی آپ کی رحمت کا ایک حصہ تھا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے غصے میں کسی مسلمان کو لعنت یا سب کرنے کو قیامت والے دن رحمت کا باعث قرار دینا آپ کی رحمت کا حصہ، اس لیے کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ میں رحمت مجسم بن کر آیا ہوں جو اللہ کی طرف سے اہل جہان کے لیے ایک ہدیہ ہے، کہہ دیجئے کہ میرے لیے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ لینا
جس طرح آسان ہے اسی طرح اللہ کے لیے آسمان کی وسعتوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لینا کوئی مشکل امر نہیں۔ آیت نمبر 108 ہے، کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو وہی کی جاتی ہے وہی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہو؟ پھر اگر یہ منہ موڑ لے تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں یکساں طور پہ خبردار کر دیا، مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور، یعنی کہ قیامت۔ البتہ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو اور اسے بھی جانتا ہے، مجھے اس کا بھی علم نہیں۔ ممکن ہے یہ تیری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ پہنچانا ہو۔ خود نبی نے کہا اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، ہمارا رب بڑا مہربان ہے جسے مدد طلب کی جائے اور ان باتوں پہ جو تم بیان کرتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج شروع ہوتی ہے۔ حج میں حج کے تمام بہت سی باتوں کا بیان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج شروع ہوتی ہے، یہ مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، بہرحال اس کا کچھ حصہ مکی ہے کچھ مدنی ہے، اور یہ قرآن کی واحد صورت ہے جس میں 2 سجدے ہیں، اور جب سجدہ آئے تو کر لیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اب شروع ہوتی ہے زلزلے سے، اور یہ زلزلہ جو ہوگا یہ قیامت سے قبل ہوگا، سخت خوف، دہشت، گھبراہٹ طاری ہونا، اور پھر دنیا فنا ہو جائے گی، اور یہاں یہ گھبراہٹ تب ہوگی جب لوگ قبروں سے اٹھ کے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ بہرحال احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دے گا کہ وہ اپنی ذریت میں سے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دیں۔ یہ بات سن کے حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، لوگ مدہوش سے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، صرف عذاب کی شدت کی بات ہوگی۔ یہ بات صحابہ پہ بڑی گراں گزری، ان کے چہرے متغیر ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، اور تم میں سے صرف ایک ہوگا، یعنی کہ تمہاری تعداد لوگوں میں اس طرح ہوگی جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالے بال، یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی یا تہائی یا نصف ہوگے، جسے سن کے صحابہ نے بطور مسرت اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تھا۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ اور سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس پہ قضائی الہی لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ لوگوں اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون بسا سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو صورت دیا گیا اور بے نقشہ تھا۔ آپ امیجن کریں کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نطفہ 40 دن کے بعد الکا گاڑھا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد یہ مدغہ لوتھڑا یا گوشت کی بوٹی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، اور یعنی 4 مہینے کے بعد نفخ روح ہوتا ہے اور بچہ ایک واضح شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں اس کی جو فیچرز ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ کو پتا ہے کہ کتنی دیر اس نے رحم مادر میں رہنا ہے، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، تم میں سے باتوں وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں اور بعد بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں، وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر جب ہم اس پہ بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ 4 سٹیجز انسان کی بتا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کی جو ذات ہے ایک حقیر قطرہ پانی سے پیدا ہوئی، اس سے اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت ایک انسان کو تخلیق کرتے ہیں، اور یہاں پہ 4 سٹیجز بتائی گئی کہ جب پیدا کیا، پھر ایک بچپن، پھر جوانی، اور پھر بڑھاپا، اور بڑھاپا بھی وہ جب انسان بالکل جو کہتے ہیں نا بچوں جیسا ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتاتی ہیں کہ بنجر زمین دیکھو، یہ مردہ ہوتی ہے لیکن بارش کے بعد کیسے زندہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں دکھا کے قیامت والے دن انسانوں کو بھی ان کی قبروں سے اٹھا کھڑا کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا اللہ تعالیٰ انسانوں کو جس طرح پیدا فرمائے گا اس کی کوئی نشانی مخلوق میں سے بیان فرمائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا گزر ایسی بستی سے ہوا جو خشک اور بنجر ہو، پھر دوبارہ سے لہلہاتا ہوا دیکھا ہو،
اس نے کہا ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اسی طرح انسانوں کا جی اٹھنا ہوگا۔ آیت نمبر 6، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وہی مردوں کو چلاتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یقینا اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، اپنی کروٹ موڑنے والا بن کر، اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن میں ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ ایسا شخص جو دین میں شک رکھتا ہے۔ اس کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جو تھا بڑے شک و شبہ والا شخص تھا، کہتے ہیں ایک شخص مدینہ آتا ہے، اگر اس کے گھر بچے ہوتے ہیں، اسی طرح جانور میں برکت ہوتی ہے تو دین اچھا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ دین برا ہے۔ تو یہ بندہ ایک اللہ تعالیٰ یہ کریکٹر بیان فرما رہے ہیں، یہ ان کے اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے۔ یقین مانو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے، یہ ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بات، یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ گھر آتا تھا تو کہتا تھا اچھا چیزیں اگر گھر ٹھیک ہے تو یہ دین اچھا ہے، اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، اگر کوئی آفت آ گئی تو اس وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا، واقعی کھلا نقصان ہے، اللہ کے سوا انہیں پکارا کرتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچا سکے نہ نفع، یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے، ضلال بعید۔ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً برے والی ہے اور برے ساتھی۔ ایمان اور نیک امال والوں کو اللہ تعالیٰ لہریں لیتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا۔ اللہم انی اسالک جنت الفردوس۔ اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے۔ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد دونوں جہان میں نہ کرے گا، وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر کاٹ لے، اپنے حلق میں پھندا پھانس لے، پھر دیکھ لے کس کی چلاکیوں سے وہ بات ہٹ ہو جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے۔ ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں سے اتارا ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہے ہدایت فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کریکٹر کا ذکر آ رہا ہے جو ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد نہ کرے، کیونکہ اس کو اسلام کے غلبے اور فتح سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسے بندے کو تکلیف ہو رہی ہے تو گھر جائے، گھر کی چھت پہ رسی لٹکائے، اپنے گلے میں پھندا لگائے اور رسی کو کاٹ لے، یعنی کہ اپنا گلا گھونٹ لے، یا اور شاید یہ خودکشی اس کو اپنے غیظ و غضب سے بچا لے۔ تو یا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک رسا لے اور آسمان پہ چڑھ جائے اور آسمان سے جو وحی آتی ہے یا اللہ کی جو مدد آتی ہے اس کا سلسلہ ختم کر لے، اگر وہ کر سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایبسرڈ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج دے رہا ہے۔ آیت نمبر 17، ایماندار اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرقین، ان سب کے درمیان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پہ عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا۔ جسے رب ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ جو چاہتا کرتا ہے۔ جی سجدہ آ رہا ہے، سجدہ کر لیں اللہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر قسم کے حیوانات، انسان، جنات، چوپائے، پرندے، دیگر اشیاء، یہ سب اپنے اپنے اندازے سے سجدہ اور اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ سورج، چاند، ستاروں کو یہاں پہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ مشرقین ان کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے تم ان کو سجدے کرتے ہو، یہ تو اللہ کو سجدے کرنے والے ہیں اور اسی کے اللہ کے ماتحت ہیں۔ اور ایک صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر اسے طلوع ہونے کو حکم دیا جاتا ہے، تو ایک وقت آئے گا کسے کہا جائے گا واپس لوٹ جا، یعنی کہ جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک صحابی کا واقعہ بھی حدیث میں ہے کہ انہوں نے خواب پہ اپنے ساتھ درخت کو سجدہ کرتے دیکھا، اور پہاڑوں اور درختوں کے سجدے میں ان کے سایوں کا دائیں بائیں پھرنا، جھکنا، یہ تمام چیزیں سجدوں میں شامل ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 19، یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، بس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے پیوند کر کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی کا تڑیلا بہایا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی، اور ان کے سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں، یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ اب یہ جہنم کی سزا بیان کی جا رہی ہے، ہتھوڑے، گرمی اور کھولتا ہوا پانی۔ ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں، اب کنٹراسٹ میں اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے سے نہریں لے رہی ہوں گی، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی، وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا، ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی، یعنی کہ جنت پہ پاکیزہ باتیں ہوں گی، بےہودہ باتیں نہیں ہوں گی جو غیبت اور
تجسس، یہ تمام چیزیں، ایسی کوئی چیز وہاں پہ نہیں ہوگی۔ اور قابل صد تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی، جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے بھی، جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا، وہیں کے رہنے والوں ہوں یا باہر کے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب چکھا دیں گے۔ الحاد کے معنی کجروی کے ہیں۔ کفر اور شرک سے لے کے ہر قسم کے گناہ کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 26، اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کی اس شرط پہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجود کرنے والوں کے لیے صاف رکھنا۔ اب یہاں پہ بتایا جاتا ہے بیت اللہ، یہ جو جگہ تھی اللہ کا گھر، یہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا کہ یہاں پہ اللہ کا گھر ہے، اور اسے معلوم، اور یہ انہوں نے خود حضرت ابراہیم نے بنایا تھا۔ اور طوفان نوح کی ویرانی کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد جو زمین پہ بنائی گئی مسجد حرام ہے، اور اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی تعمیر ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی حفاظت کرے۔ آیت نمبر 27، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے۔ اب یہ حج کا یہاں پہ بیان ہے۔ لوگ تیرے پاس پا پیادہ بھی آئیں گے، اور دبلے پتلے اونٹوں پہ بھی، اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے، یعنی کہ ہر خشکی سے، تری سے، آسمان سے، مطلب ہر راستے سے تیرے پاس آئیں گے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کر ان چوپایوں پہ جو پالتو ہیں۔ اب یہ قربانی کے جانور ہیں، بس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ، اور پھر وہ اپنا میل کچیل دور کر دیں گے۔ میل کچیل دور کرنے کا مطلب ہے کہ وہ بالوں، ناخنوں اور سے مطلب اپنے آپ کو جو ہے نا احرام کے لیے بندہ جو پاک صاف کرتا ہے، اور اپنی نظریں پوری کریں، اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں، یہ ہے اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے۔ تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے، بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے، جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ جھوٹی بات، جھوٹی قسم، اس کو حدیث میں شرک اور کبیرہ گناہوں میں یہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے، جھوٹ، اور تمام گناہوں کی بنیاد بھی جھوٹ ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جھوٹ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک دفعہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، میں زنا بھی کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، ہر طرح کا گناہ میرے اندر ہے، لیکن میں بڑا گلٹ محسوس کر رہا ہوں، کوئی ایک گناہ بتا دیں، ایک گناہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں چھوڑ دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ تو اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ جب وہ شراب پینے گیا تو اس نے کہا کہ میں جب بہکوں گا تو کیا بتاؤں گا کہ میں نے شراب پی ہوئی ہے، تو میں جھوٹ نہیں بول سکوں گا، تو اس نے شراب چھوڑ دی۔ اسی طرح جب عورت کا اس نے ارادہ کیا غلط مقصد کے لیے، تو اس نے کہا میں کیا بتاؤں گا کہ میں اس کے پاس کیوں گیا ہوں، تو وہ آہستہ آہستہ اس ایک صرف جھوٹ چھوڑنے سے ان سے تمام برائیاں ان سے چھوٹ گئیں۔ آیت نمبر 31، اللہ کی توحید کو مانتے ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہو۔ سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک کے لے جائیں یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پہ پھینک دے گی۔ کس قدر اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں کہ جو شرک کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا۔ یہ سن لیا، اب اور سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کی دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے، ان میں تمہارے لیے ایک مقررہ وقت کا فائدہ ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ بہت ڈیٹیل ہے، میں اس کو پڑھتی جا رہی ہوں، یہ سارے حج کے مسائل ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پہ اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھا ہے۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جو عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ نہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ بھی دیتے رہتے ہیں۔ قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے نشانات مقرر کر دیے، ان میں تمہیں نفع ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پہ اللہ کا نام لو، یعنی کہ نہر سے ان کو قربانی کرو۔ پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں تو خود بھی کھاؤ، اور مسکین کے سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا کہ تم شکر گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا متی کر دیا، تم اس کی رہنمائی کی شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اب قربانی کے لوگ جیسے کہتے ہیں نا کہ 3 حصے کرنے چاہیے، ایک اپنے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے، ملاقاتیوں کے لیے، یا تیسرا سائلین یا ضرورت مندوں کے لیے، جس کی تائید میں حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کر کے رکھنے سے منع کیا تھا، لیکن اب تمہیں اجازت ہے، کھاؤ اور جو مناسب سمجھو ذخیرہ کرو۔ اور ایک اور روایت میں کہ پس کھاؤ،
ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو. جس سے یہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ اس میں کوئی کنفرم بات نہیں کہ آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں. بہرحال قربانی کے کھالوں کے بارے میں ہے کہ اسے یا تو استعمال میں لائیں یا صدقہ کر دیں، اسے بیچنے کی اجازت نہیں ہے. آیت نمبر 38. سن رکھو، یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے. کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں. جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی کیونکہ وہ مظلوم ہے. بے شک ان کی مدد پہ اللہ قادر ہے. یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پہ کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی سب ڈھائے جا چکے ہوتے جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے. جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا بڑے غلبے والا ہے. یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم رکھ کریں اور زکاتیں دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں. اس آیت میں اسلامی حکومت کے بنیادی غرض اور اس کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ فلاحی ریاست کیسی کیسی ہونی چاہیے جس میں صلاۃ، نماز، زکوٰۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام ہونا چاہیے. تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے. اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں. تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں. موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. پس میں نے کافروں کو یوں ہی اسی مہلت دی، پھر دھر دبایا، پھر میرا عذاب کیسا ہوا. بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہو بالا کر دی اس لیے کہ وہ ظالم تھے. پس وہ اپنی چھتوں کے بل اونھی ہوئی پڑی ہیں اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں. کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی؟ جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے. بات یہ کہ صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے. اور عذاب کو آپ جلدی طلب کر رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا. ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے. ایکچولی لوگ حساب میں جلدی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حساب میں ایک دن بھی 1000 سال کا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے اگر کسی کو ایک دن یعنی کہ 24 گھنٹے کی مہلت دی جائے تو 1000 سال نصف یوم کی مہلت تو 500 سال ہو جائے گی اور 600 گھنٹے بہرحال یہ ایک وہ ہو جائے گا. بہرحال کہنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو مہلت ملی ہے اس مہلت سے بہترین فائدہ اٹھائیں اور اس رمضان میں اپنے آپ کو اللہ کے ہاں معاف کروا لیں. بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا، پھر میری طرف لوٹ کر آنا ہے. اعلان کر دو لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا چوکنا کرنے والا ہوں. بس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہی کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے. جو لوگ ہماری نشانیوں کو پس کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہی دوزخی ہیں. ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اسی کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا. بس شیطان کی ملاوٹ اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اور پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دانا اور با حکمت ہے. اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں. بے شک ظالم لوگ بغیر مخالفت میں ہیں. اس لیے کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا وہ یقین کر لیں یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے ہے، سراسر حق ہی ہے. پھر وہ اس پہ ایمان لائے اور ان کے دل میں اس کی طرف جھک جائے. یقین اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف راہبری کرنے والا ہی ہے. کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شباہی کرتے ہیں حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پہ قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے. اس دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی، وہی ان میں فیصلہ فرمائے گا. ایمان اور نیک عمل والوں تو نعمتوں سے بھرے باغوں میں ہوں گے. اب یہ یوم عقیم یہاں پہ لکھا گیا ہے، بانج کا دن، قیامت کا دن. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہیں. اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دی گئے، اپنی موت مر گئی، اللہ تعالیٰ نے بہترین رزق عطا فرمائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سے سب سے بہتر ہے. انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ علم اور بردباری والا ہے. بات یہی ہے اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر ہے جس کے ساتھ کیا گیا. پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقینا اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا. بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اور بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا. یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے. بے شک اللہ ہی بلندی والا کبریائی والا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے پھر زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا. کہ آپ نے نہیں دیکھا اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے بس میں کر دی ہیں. اس کے فرمان سے پانی میں کشتی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی، اور وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے زمین پہ اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پہ شفقت اور نرمی کرنے والا مہربان ہے. اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا. بے شک انسان البتہ
नाशुक्रा है। हर उम्मत के लिए हमने इबादत का एक तरीका मुकर्रर कर दिया है जिसे वो बजा लाने वाले हैं। बस इन्हें इस अमर में आपसे झगड़ा ना करना चाहिए। आप अपने परवरदिगार की तरफ लोगों को बुलाइए, यकीनन आप ठीक हदायत पर ही हैं। फिर भी अगर ये लोग आपसे उलझने लगे तो आप कह दीजिए तुम्हारे अमाल से अल्लाह बाखूबी वाकिफ है। बेशक तुम्हारे सबके इख्तलाफ का फैसला क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला आप करेगा। क्या आपने नहीं देखा, आपने नहीं जाना कि आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह के इल्म में है, सब लिखी हुई किताब में महफूज है। अल्लाह ताला पर तो ये अमर बिल्कुल आसान है। अब ये तकदीर का मसला है जिस पे ईमान लाना जरूरी है। हदीस में बयान किया जाता है कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले जब इसका अर्श पानी पे था मखलूकात की तकदीरें लिख दी। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम पैदा फरमाया, इसको कहा लिख। उसने कहा क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने फरमाया जो कुछ होने वाला है सब लिख ले। चुनांचे उसने अल्लाह के हुक्म से क़यामत तक जो कुछ होने वाला था सब लिख दिया। आयत नंबर 71। और ये अल्लाह के सिवा इनकी इबादत कर रहे हैं जिसकी कोई खुदाई दलील नाज़िल नहीं हुई, ना वो खुद ही इसका कोई इल्म रखते हैं। जालिमों को कोई मददगार नहीं। जब इनके सामने हमारी कलाम की खुली हुई आयतों की तलावत की जाती है तो आप काफरों के चेहरों पे नाखुशी के साफ आसार पहचान लेते हैं। वो तो करीब होते हैं कि हमारी आयतें सुनाने वालों पे हमला कर बैठे हैं। कह दीजिए क्या मैं तुम्हें इससे भी बदतर खबर दूं? वो आग जिसका वादा अल्लाह ताला ने काफरों से कर रखा है वो बहुत ही बुरी जगह है। लोगों, एक मिसाल बयान की जा रही है, जरा कान लगा कर सुन लो। अल्लाह के सिवा जिन जिन को तुम पुकारते हो वो एक मक्खी भी तो पैदा नहीं कर सकते। सारे के सारे ही जमा हो जाएं, बल्कि अगर मक्खी इनसे कोई चीज ले भागे तो इसे छीन नहीं सकते। बड़ा बोदा है, तलब करने वाला बड़ा बोदा है। यानी कि यहाँ पे लाचारगी का इजहार किया जा रहा है कि जिन माबूद हैं वो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। मक्खी क्या, मक्खी उनके खाने की कोई चीज ले जाए तो वो मक्खी से उसके मुंह से अपनी खाने की चीज नहीं छुड़ा सकते। हदीस कुदसी में माबूदाने बातिल की बेबसी का तस्करा इन अल्फाज में है। अल्लाह ताला फरमाता है इनसे ज्यादा जालिम कौन है जो मेरी तरह पैदा करना चाहता है। अगर किसी में वाकई कुदरत है तो एक जर्रा या एक जूं ही पैदा करके दिखा। चैलेंज दे रहे हैं अल्लाह ताला। वो जिससे तलब किया जा रहा है, आयत नंबर 74। उन्होंने अल्लाह के मर्तबे के मुताबिक इसकी कदर जानी ही नहीं। मा कदरुल्लाह हक्का कदरे ही इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीम। अल्लाह ताला बड़ा ही जोर और कुव्वत वाला और गालिब और जबरदस्त है। फरिश्तों में से और इंसानों में से रसूलों को अल्लाह ही छांट लेता है। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला देखने वाला है। वो बखूबी जानता है कि जो कुछ इनके आगे है, जो कुछ उनके पीछे है, और अल्लाह ही की तरफ सब काम लौटाए जाएंगे। ए ईमान वालो, रुकू और सजदा करते रहो और अपने परवरदिगार की इबादत में लगे रहो और नेक काम करते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और अल्लाह की राह में वैसी जहाद करो जैसे जहाद का हक है। उसने तुम्हें बरगुजीदा बनाया और तुम पर दीन के बारे में कोई तंगी नहीं डाली। दीन तुम्हारे बाप इब्राहिम का कायम रखो। उसी अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है इस कुरान से पहले और इसमें भी, ताकि पैगंबर तुम पर गवाह हो जाएं और तुम तमाम लोगों के गवाह बन जाओ। बस तुम्हें चाहिए कि नमाजें कायम रखो और ज़कात अदा करते रहो। अल्लाह को मजबूत थाम लो, वही तुम्हारा वली और मालिक है। बस क्या ही अच्छा मालिक है और कितना ही बेहतरीन मददगार है। सुभान अल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र है जी, 17 पारा खत्म हुआ और इंशाल्लाह कल हम 18वां पारा शुरू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।